KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। और मुझे एक बात कहने की इजाजत दो और समझो मेरे प्यारो, हम चाहते हैं कि सब हमको न छेड़े। समझ में आ रही है बात? आजकल हम न छेड़े ना सर, दुनिया पूरी छेड़ रही है। इसराइल छेड़ रहा है, अमेरिका छेड़ रहा है, जापान छेड़ रहा है, चाइना छेड़ रहा है, न्यूजीलैंड छेड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया छेड़ रहा है। हमारे मुल्क के अंदर भी इंसान दुश्मन जमाअतें तहरीकें हमको छेड़ रही है। छेड़ रही कि नहीं छेड़ रही है? हम चाहते हैं कि वो लोग हमको न छेड़े। सारी दुनिया में अमन ही अमन हो, प्यार ही प्यार हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। उसका इलाज बताते हुए आगे गुजर जाओ मेरे प्यारों। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको न छेड़े, जुमला याद रखेंगे? अरे याद रखेंगे? अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको, बोलो जोर से, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको न छेड़े तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह रसूल को न छोड़े। हम अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, हम रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला जमाना हमको नहीं छेड़ेगा। आज छेड़ रहा है जमाना, दुश्मन छेड़ रहे हैं, बेवकात लोग छेड़ रहे हैं, जिनको खाने का तरीका नहीं आता वो छेड़ रहे हैं, जिनको पीने का तरीका नहीं आता वो छेड़ रहे हैं, पेशाब पकाना करने का जिनको तरीका नहीं आता वो छेड़ रहे हैं, जिनको दफ्तर के तरीके नहीं मालूम वो छेड़ रहे हैं, जिनको बिस्तर के तरीके नहीं मालूम वो छेड़ रहे हैं। तो ये क्या है? उनको मालूम है कि हम अल्लाह को छोड़ दिए, हम रसूलुल्लाह को छोड़ दिए। जब हम अल्लाह को पकड़ लेंगे, रसूलुल्लाह को पकड़ लेंगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया खत्म करना तो दूर की बात, छेड़ने का भी नहीं सोचेंगे। कहाँ है नौजवानों? कहाँ है? अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ, कुरान के हो जाओ, हदीस के हो जाओ, सुन्नतों के हो जाओ। आज हम अल्लाह की नफरमानी कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी नफरमानी कर रहे हैं, हमारे छोटे हमारी नफरमानी कर रहे हैं, हमारे मातहत हमारी नफरमानी कर रहे हैं। आपा ने फोन किया, हजरत बयान तो अच्छा था, हमारे सामने बात यही सो आपा को भूलिए क्या? आपा को भूलो न करे बाबा, मामा को भी भूलो नको, भाना को भी भूलो नको, बच्चों को भी भूलो नको, सबको याद रखो, याद रखो। हमारी माओ के लिए हम ही तो है, हमारी बहनों के लिए हम ही तो है, हमारे बच्चियों के लिए हम ही तो है। हम छोड़ेंगे तो फिर इनका सहारा जाहिर में कौन है? कौन? घुसते जाऊं, फजर पढ़कर उठना पड़ेगा। हमने छोड़ दिया हमारी माओ को, अल्लाह रसूल को क्या छोड़े? वो तो बड़ी शख्सियत, बड़ी जाते हैं वो। जाहिर में की भी बात करूं, आज बच्चे अपने माँ को छोड़ चुके हैं, बाप को छोड़ चुके हैं। आओ बताऊं मैं, रास्तों में कितने बूढ़े भीख मांग रहे हैं, कितनी बूढ़ियां भीख मांग रही है। आओ बताओ मैं, अस्पताल में कितने बूढ़े और बूढ़ियां दवा को नहीं, अपनी औलाद को देखने की हसरत में मर रहे हैं। एक नजर, एक अस्पताल गया तकरीबन 8 साल पहले, शहर बंगलौर के हमारे इलाके के काउंसलर साहब फ्रूट बांटना चाहते थे, वो मुझे लेकर गए, आओ मौलाना अस्पताल में फ्रूट बांटेंगे। एक वक्त था वो खुशी का, तो फ्रूट बांटने के लिए मुझे लेकर गए।
اس کے بعد میں جانا ہی چھوڑ دیا. چلو بھائی دوسرا طریقہ خدمت کا اختیار کرے. جب میں فروٹ بانٹتے ہوئے اور صاحبان کے ساتھ جا رہا تھا, ایک بوڑھی اماں نے کہا کہ حضرت مننے فروٹ نہ کو حضرت, ایک مرتبہ میرے بچے کو دکھا دو. پتہ نہیں میرا آنکھوں سے بے اختیار اتنا پانی آیا کیوں, اور آنا ضروری بھی تھا. ایک ماں کا درد, وہ فروٹ نہیں چاہ رہی ہے, یہاں تک اس نے کہا دوا بھی نہ کو حضرت مجھے, فروٹ نہ کو حضرت مجھے, بس میں ایک مرتبہ میرے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے پوچھا اس کی مدد کرنے کے ارادے سے, اماں بتا کہ تیرا لال کہاں ہے, فون نمبر ہے تو بتا دے گی اماں, ایڈریس ہے تو بتا دے گی اماں. اس ماں نے کہا کہ حضرت نہ فون نمبر ہے میرے پاس نہ ایڈریس ہے, میں خود دیکھ کر اسے تقریباً 6-7 سال ہو گیا. چھوڑ دیے صاحب, نام کے مسلمان ہیں, یہ ٹوپیاں, یہ گھروں میں تغرے, یہ نعرے, یہ جذبات, یہ شوق, یہ جوڑ, سب دکھاوا ہے دکھاوا. حقیقت کھلے گی تو پتا چلے گا کون اصلی تھا کون نقلی تھا. مرتے ہی خدا مٹا نہیں دیتے, پھر زندہ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم میں کون اصلی تھا کون نقلی تھا, کون میرا تھا کون میرے نبی کا تھا, کون باپ کا تھا کون ماں کا تھا, کون حق کا تھا کون صداقت کا تھا, کون امانت کا تھا. اللہ بتانے کے لیے حشر کا میدان تیار کر رکھے ہیں, حشر کا میدان تیار کر رکھے ہیں. اور جس سورت کو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, خدا کا بھی کیا فیصلہ ہے, خدا کا بھی کیا نظام ہے. دوسری صورتوں کو تم جب ضرورت محسوس کرے تب پڑھو, لیکن ایک صورت جس کو تم ہر رکعت میں پڑھنا ہے, ہر نماز میں پڑھنا ہے, فرض ہے تو پڑھو, سنت ہے تو پڑھو, نفل ہے تو پڑھو, تراویح ہے تو پڑھو, عید الفطر ہے تو پڑھو, عید الاضحیٰ ہے تو پڑھو. تو ہر نماز میں ہر رکعت میں تہجد ہے تو پڑھو, اشراق ہے تو پڑھو, چاشت ہے تو پڑھو, اوابین ہے تو پڑھو. ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا. جانتے ہو وہ سورت کون سی ہے؟ مجھے امید ہے کہ جواب آئے گا. جانتے ہو وہ سورت کون سی ہے؟ ذرا بتا دو کون سی ہے وہ سورت. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت کیا ہے معلوم؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا ترجمہ ہے؟ مالک یوم الدین, حشر کے دن کا میں مالک ہوں, حشر کے دن کا میں مالک ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دن کا بار بار خیال ہمارے ذہنوں میں ڈال کر ہم کو بتاتا ہے زندگی اچھی گزار کر آ جاؤ, ورنہ حساب کا بھی تو ایک دن ہے. سب کورٹوں سے بچ سکتے ہو, سٹی کورٹ سے بچ سکتے ہو, لوئر کورٹ سے بچ سکتے ہو, سیشن کورٹ سے بچ سکتے ہو, ہائی کورٹ سے بچ سکتے ہو, سپریم کورٹ سے بھی بچ سکتے ہو. سب جگہ سمتی چل سکتی ہے. ایک کورٹ میری بھی ہے, یہاں سمتی نہیں, یہاں حق چلتا. یہاں سمتی نہیں, یہاں انصاف چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, ایک جگہ پر میں نے پڑھا, انسانوں کے فیصلوں سے پہلے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کا فیصلہ لیں گے. مولانا سر ہلا رہے ہیں تو میرے مطالعے پر یقین آ رہا ہے. انسانوں کا حساب لینے سے پہلے دوسری مخلوقات کا اللہ حساب لیں گے, تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میری عدالت میں اونچ نہیں بچ رہی, تمہیں کیا بچیں گے. میری عدالت میں اونچ نہیں بچ رہے, تمہیں کیا بچیں گے. میں نے پڑھا, میرے پیاروں سنو, میری مائیں سنو,
حشر کے میدان میں انسانیت جبرائیل کو روتے ہوئے دیکھے گی، جبرائیل کو لرزا دیکھے گی، کانپتے دیکھے گی جبرائیل کو، اسرافیل کو بے قرار دیکھے گی، میکائیل کو بے قرار لرزاں پریشان دیکھے گی، اسرائیل کو دیکھے گی۔ یہ فرشتے معلوم یہ کون جبرائیل ہے، اسرافیل کون ہے معلوم، میکائیل کون ہے معلوم، اسرائیل نہیں معلوم، آتے نہیں کہ یہاں نہیں آتے کہ تو بولو میں بنگلور چھوڑ کو یہاں آ جاتا ہوں۔ ارے جبرائیل معلوم کہ نہیں معلوم، بولو الحمدللہ معلوم، اسرافیل معلوم، میکائیل معلوم، اسرائیل معلوم۔ فرشتوں میں یہ چار فرشتے بہت بڑے ہیں اور ان کی فضیلتوں پر کتابیں ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اسرافیل کے ماتھے پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت حضرت اسرافیل کی کیا ہوگی کہ ماتھے پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ اور جانتے ہو میرے نبی کی شان جانتے ہو بڑے مکان کے مسلمانوں، میرے نبی کی شان جانتے ہو، جس نبی کی سیرت اور محبت میں تم نے جلسہ منعقد کیا اس کی شان جانتے ہو، یہ وہ اسرافیل ہے، یہ وہ اسرافیل ہے جن کو پیدا کر کے، یاد رکھنا، جن کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ اسرافیل لو یہ سور ہے، کیا ہے؟ سور ہے، اسے پکڑ کر کھڑے ہو جانا، جب ہمارا حکم آئے گا تب اس پر پھونکنا، آواز یہاں سے نکلے گی، تم پھونکنا ادھر سے، آواز ادھر سے نکلے گی، ایسی خطرناک آواز نکلے گی۔ اسرافیل کی اس آواز سے ہم نے جو کائنات بنائی ہے، ہماری اپنی طاقت سے اس پوری کائنات کو صرف اس آواز کی وجہ سے غارت کر دے گی۔ ایسے پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ اسرافیل، اور یہ فرشتے ہیں، انہوں نے پوچھا نہیں کب تک کھڑنا، تمہارا حکم کب آتا اللہ؟ نہیں، حکم لیتے کہ نہیں کہ کھڑ گئے تو کھڑے ہی رہ گئے، حکم ملتے ہی سور پکڑ کر کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہی ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ذرا ادھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھی اسرافیل، ادھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھے، لاکھوں سال دنیا پر گزر چکے ہیں، انسانوں پر نہیں، انسانوں پر ہماری کتابوں کی تحقیق کے مطابق 6,500 سال گزرے ہی سوچتا تھا، یہ کون کون کی طاقت کی چھوڑ یا کوئی کتنے کی کروڑ سال گلے ایک رہتا ایک انسان جاتے جاتے پیشاب آتا اسے کھڑے کھڑے کرتا، پیشاب کے زور سے زمین میں گڑا پڑتا، وہ گڑے میں ایک ہڈی دکھتی، وہ پیشاب میں ہاتھ ڈال کر ہڈی اٹھاتا، اب اس پر غور و فکر کرتا کہ یہ جنگل میں یہ ہڈی کہیں کو یہاں، اس پر ریسرچ کرتا، حکومت کو کروڑوں روپے لیتا، کاکٹی ڈالتا ہوں، دیکھتا کہ 6 مہینے 1 سال گزرنے کے بعد اتنا زبردست چھوڑتا کہ یہ اس جانور کی ہڈی ہے جو آج سے 3,50,000 سال پہلے زمین میں تھا۔ جھوٹ بھی پریشان ہے، جھوٹ بھی پریشان ہے، یہ اس جانور کی ہڈی ہے جو آج سے 3,50,000 سال پہلے زمین میں تھا۔ آپ اسے بلا کو حکومت جس ملک کا ہوتا آواز بھی دیتے، میڈل بھی دیتے، سب کچھ دیتے، دنیا کو دیوانہ بنانا ہی جانتے ہیں۔
3,50,000 سال پہلے اس میں ساس کا خاندان تھا، یہ اس کے بابا کا خاندان تھا، اور 3,50,000 سال پہلے لاکھوں سال گزر گئے، پتا نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اسرافیل کے ہاتھ میں آ گیا سور، اللہ کا حکم، ہٹ گئے اللہ کے ذکر میں ہی سور کے سامنے۔ میں آپ کو سمجھانے انداز بتا رہا ہوں، اللہ عالم کے انداز کیا ہے، پلٹ کر کھڑے ہو گئے، ادھر پلٹ کر نہیں دیکھے، ادھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھے، کسی دوسرے فرشتے سے بات بھی نہیں کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سور ہاتھ میں دینے سے پہلے اللہ نے اسرافیل سے کہا کہ اسرافیل ذرا ہماری جنت دیکھ کر آؤ۔ اسرافیل جنت دیکھ کر آتے چہرے میں خوشی 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 خوشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرافیل ہماری جہنم دیکھ کر آؤ۔ جہنم دیکھ کر آتے ہی پوری خوشی ڈیلیٹ۔ جب میرے آقا معراج کو لے نا، اسرافیل کو جب دیکھے، جبرائیل سے پوچھے، اے جبرائیل اسرافیل کیوں نہیں ہنس رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اب دیکھ رہے ہیں، میں تو ان کو لاکھوں سال سے دیکھ رہا ہوں۔ جب سے انہوں نے جہنم دیکھا ہنسنا ہی بھول گئے۔ جب سے میں نے ان کو دیکھا تب سے یہ حالت دیکھ رہا ہوں۔ میں نے خود پوچھا بھائی اسرافیل تم کیوں مسکراتے نہیں، تم کیوں ہنستے نہیں؟ تو حضرت اسرافیل نے کہا جہنم دیکھے اور ہنسے، جہنم دیکھے اور ہنسے۔ اسرافیل کھڑے ہو گئے۔ فضیلت میرے نبی کی، شان میرے نبی کی، مقام میرے نبی کا بتا رہا ہوں، یاد رکھنا میرے پیارو، مجھے پوری تقریر الحمدللہ یاد ہے، پوری تقریر مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کی مجھے موقع دے۔ حضرت اسرافیل ایسے کھڑے ہو گئے، اللہ کا حکم آنے کے بعد پھونکنا ہے، اور اسرافیل کے ہاتھ میں سور آ کر آدم پیدا ہوئے، فرق نہیں پڑا، شیش پیدا ہوئے، فرق نہیں پڑا، نوح پیدا ہوئے، فرق نہیں پڑا، ابراہیم پیدا ہوئے، فرق نہیں پڑا، موسیٰ پیدا ہوئے، فرق نہیں پڑا، داؤد پیدا ہوئے، 1,20,000 پر 3,990 پر 9 انبیاء پیدا ہوئے۔ اسرافیل کو معلوم بھی نہیں، اسرافیل پوچھے بھی نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اسرافیل، اسرافیل سمجھ گئے شاید مجھے سور پھونکنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سور رکھو، رکھ دیے۔ میرا نبی زمین میں ہے، ملاقات کر کے میرا نبی زمین میں ہے، ملاقات کر کے آؤ۔ اسی لیے شان رسالت میں آتا ہے، خصائص میں علامہ جلال لکھتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کے پاس اسرافیل بھی آئے ہیں۔ اسرافیل وہ ہے جو کسی نبی کے پاس نہیں گئے سوائے میرے نبی کے۔ اسرافیل وہ ہے جو کسی نبی کے پاس نہیں گئے، میرے نبی کے پاس آئے۔ سبحان اللہ کی عظیم، وہ پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں، اتنی بڑی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہے۔ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، جگہ سے ہٹے تو صرف اس لیے ہٹے میرے نبی سے ملاقات کرنا تھا۔ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، جگہ سے ہلے تک نہیں، ہلے تک نہیں، اجازت تک نہیں پوچھی کہ اللہ پیروں میں درد ہو رہا ہے کیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، یہ بھی پوچھا نہیں اسرافیل نے۔ اللہ یہ تو پتا کہ میں پیدا ہو کر لاکھوں سال ہو گئے ہیں،
لاکھوں سال پیدا ہو کر کے یہ جو 4 فرشتے ہیں نا یہ اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں. جبرائیل کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے, زبردست حدیث ہے. حضرت جبرائیل خود فرماتے ہیں سنتے جاؤ میرے پیارو, سنتے جاؤ میرے پیارو, یہ 2 معصوم بچے جو آج کے جلسے کے انعقاد میں بڑا رول ادا کیا ہے, ذمہ داروں کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, ان کا خلوص ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں دے رہے ہیں. حضرت جبرائیل کو حضور نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ تمہاری ولادت اور تمہاری پیدائش اور تمہاری بناوٹ اور تمہاری تکلیف کے بارے میں کوئی بیان کرو. یہ سوال 2 مرتبہ نبی نے حضرت جبرائیل سے کیا. ایک مرتبہ جب کیا حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی نہر سے پیدا کیا. کہہ رہے سبحان اللہ. فرشتے ہیں نا شادی شدہ زندگی کا نتیجہ نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے اشارہ دے رہا بابا, سمجھو رے بابا, ہر بات کون کو بولنے ہوتا نہیں. شادی شدہ زندگی کا نتیجہ نہیں ہوتے فرشتے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے بولے تھوڑی تکلیف سمجھ میں آ گئی ہے, جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. دیکھو صورت اتر یہی, دیکھو بچہ کیا یہ بچے بہت خوشحال, یہ بھی سمجھ کے رکھ گیا ہوں چونکہ ایکٹنگ کر رہے سو. کیا مفتی صاحب یہ بھی سمجھ کے رکھنے پڑے ہیں چونکہ ایکٹنگ نے کی تو آپ کے بچے ہمارے بڑھاپے کو بھی اوورٹیک کر ڈالے گی, ہمارے خیال کو اوورٹیک کر ڈالے. حاجی صاحب ہماری مینٹالٹی کو اوورٹیک کر ڈالے. میں کیا کروں میرے پیاروں, مجھے رونا آتا ہے. جس نسل پر ہماری امیدیں اٹکی ہوئی ہیں وہ نسل برباد ہوتی نظر آ رہی ہے. نہ رہوں تو کیا کروں میرے پیاروں. میں ان بچوں میں ٹیپو دیکھنا چاہتا ہوں, ان بچوں میں محمد بن قاسم دیکھنا چاہتا ہوں, ان بچوں میں صلاح الدین ایوبی دیکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن ان کی تربیت بتا رہی ہے اب ان میں بھی کوئی ٹیپو بننے والا نہیں ہے, ان میں بھی کوئی صلاح الدین ایوبی بننے والا نہیں ہے, ان میں بھی کوئی محمد بن قاسم بننے والا نہیں ہے. ان معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں میں اپنے زمانے اور اس کے گھر کی فاطمہ دیکھنا چاہتا ہوں, عائشہ دیکھنا چاہتا ہوں, زینب دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کو بنانے کی محنت کرو بھائیوں بہنوں, ان کو بنانے کی محنت کرو بھائیوں بہنوں, ان کو بنانے کی محنت کرو بھائیوں اور بہنوں. تم جہاں چاہے پڑھاؤ لیکن دین کے ماحول سے باہر مت کرو, شریعت کے ماحول سے باہر مت کرو, اللہ کی محبت اور خوف کے ماحول سے باہر مت کرو, نبی کی اطاعت کے ماحول سے باہر مت کرو, ہمارے بڑوں کے طریقے تربیت سے باہر مت کرو. میرے پیاروں اب ہم سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. میں بڑوں سے بھی معافی چاہتا ہوں, مولانا یاسر صاحب سے معافی چاہتا ہوں, مفتی مبارک صاحب سے معافی چاہتا ہوں. میں بہت ادب کرتا ہوں مولانا کریم الرحمان صاحب دامت برکاتہ کے اور میسور کے حضرات علماء کا میں بہت ادب کرتا ہوں. میرے والد محترم مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ میسور کو بڑی عقیدت اور محبت سے آتے تھے, لیکن میرا جملہ سن کر مجھ پر ناراض مت ہو سکتا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, اللہ میرے جملے کو غلط کر دے, لیکن آثار بتا رہے ہیں اب ہم سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے, اب ہم سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. ہم بہت بیکار ہو چکے ہیں, عیش پرست ہو چکے ہیں, آرام پرست ہو چکے ہیں, گناہوں میں پھنس چکے ہیں, عیش میں پھنس چکے ہیں, نفسانی خواہشات میں پھنس چکے ہیں. ہم کو ماں باپ کی صدائیں کیا اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی, ہم کو ماں باپ کی صدائیں کیا اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. رشتہ داروں کے گھر کے سامنے سے بے پرواہ ہو کر یا ماں کے گھر کے سامنے سے بے پرواہ ہو کر کیا گزرتے ہیں, اللہ کے گھر کے سامنے سے ہم بے پرواہ ہو کر گزر جاتے ہیں. ارے پیارو فون کی گھنٹی بجتی ہے, پختی نیند سے اٹھ جاتے ہو, یہ دھوکہ خدا کو نہیں دے رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں. اسی نیند میں فون کی گھنٹی سے زیادہ ساؤنڈ کے ساتھ
اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو اٹھتا کیوں نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے تو اٹھتا کیوں نہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے تو اٹھتا کیوں نہیں؟ حی علی الصلاۃ تیرے کان میں اترتا نہیں، حی علی الفلاح تیرے کان میں اترتا نہیں، دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو۔ فون کا الارم بجتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، گھنٹی بجتی ہے تو اٹھ جاتا ہے، بریک سے اٹھ جاتا ہے، ہلکا سا ٹون ٹی 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 سے تو اٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر سے نہیں اٹھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تو خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، رسول اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اسلام کو دھوکہ دے رہا ہے، شریعت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کو دھوکہ دینے والے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اب ہمارے سے کبھی خلاف آنے والا نہیں ہے، ہمیں بہت مست ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھتے عید الفطر کی نماز پڑھ لیے تو پیرا میں پیر ہمیں کیا حضرت شب قدر کی مورتی کھا کو حافظ صاحب کے برابر سمجھنے والے ہمیں شادی کے وقت 2 گھنٹے جھک کو بیٹھ گئی تو انہیں سمجھ جاتی بچی حیا بھی مجھ پر ناز کر رہی ہے۔ نکاح کے وقت ایک 15 منٹ جھک کو بیٹھ گئی تو سمجھتی ہے کہ مجھ پر شرم بھی ناز کر رہی، نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ میری بات غلط کر دے۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری بات کو مانو، ورنہ میرے جملے کو لے کر حشر کے میدان میں مجھے پکڑ لینا۔ میں دن رات آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، دشمنوں کو سن رہا ہوں۔ جو دشمن سامنے کھڑتے نہیں تھے آج لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے، طاقت ان کی نہیں، گر تو ہم گئے۔ جو دشمن حضرت قبلہ کھڑتے نہیں تھے، ہاتھ باندھ کر سے جھکا کر بات کرتے تھے، آج وہ لڑنے کے لیے میدان پر آ چکے ہیں۔ جن کی نظریں ہمارے گھر کے پارکنگ پر نہیں پڑتی تھی، اب ان کی نظریں ہمارے اوقاف پر آ پڑی ہے، تو وہ ان کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے مقام مرتبے حیثیت سے گر چکے ہیں۔ ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے، میں کم سے کم میرے ملک بھارت کی بات کروں، میرا ساتھ دو نوجوانوں، میرا ساتھ دو، میں مقدمے میں 1 گھنٹہ پار کر چکا ہوں۔ اب دشمن کو یقین ہو چکا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ٹکڑ نہیں، جبکہ اب وقت کیا ہے معلوم؟ اب وقت کیا ہے معلوم؟ آج سے 200 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے پورے ملک کے لیے دشمنوں کے مقابلے ایک ٹیپو کافی تھا۔ آج سے 200 سال پہلے پورے ملک کے لیے، تو میں غلط کہہ دیا، اللہ اس کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میں سری رنگ پٹن سے گزرتا بھی ہوں، سوتا ہوا تو تھک جاتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے حضرت سلطان سے۔ حضرت سلطان کا پور روڈ دبدبا میں اب بولے تو میں اٹھا کر پیش کر سکتا ہوں، وہ کتاب، وہ لٹریچر، وہ مضمون، حضرت سلطان کا دبدبا
کہہ دو سب رحمت اللہ علیہ آج یا کل ضرور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر حضرت سلطان کو بخشنا. 5-10 روپے صدقہ کر کے پہنچانا. حضرت سلطان کا دبدبا صرف ملک میں نہیں تھا، سارے عالم میں تھا. سارے عالم میں، کہاں فرانس، کہاں ہندوستان، عربی ممالک پر فرانس اور انگلینڈ حملہ کرنا چاہتے تھے ٹیپو کی حیات میں. مولانا آپ جانتے ہیں، پھر اس آجز کی گفتگو کو سنے اور تصحیح کر دے. انگلینڈ اور فرانس ٹیپو جب ہماری ریاست میں باحیات تھے، ہمارے ملک میں باحیات تھے، اس وقت فرانس اور انگلینڈ عربی ممالک پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن رکے اس لیے تھے کہ بھارت میں ٹیپو زندہ ہے. بھارت میں ٹیپو زندہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے اس کے ملک سے لے کر اس کے مذہبی ممالک تک ہاتھ رکھنا تو دور کی بات، نظر رکھنا بھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر. یہ ان لوگوں کا خیال تھا. آج سے 200 سال پہلے تقریباً کمی پیشی پورے ملک کے لیے ایک ٹیپو کافی تھا. اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، بڑے مکان کے نوجوانوں، مسلمانوں، ذمہ داروں، خدا میری آواز کو پورے ملک کے گھر گھر کے دروازے تک پہنچا دے. اب پورے ملک کے لیے ایک ٹیپو نہیں، ہر اسٹیٹ کے لیے ایک ٹیپو نہیں. جملہ غلط نہیں، محبت نہیں، عشق نہیں، حقیقت ہے. اب پورے ملک اور ایک ایک اسٹیٹ کے لیے ایک ٹیپو کی ضرورت نہیں، اب ہر گھر کو ٹیپو کی ضرورت ہے. ایک گھر میں ایک ٹیپو تو ہو. آثار بتا رہے نوجوانوں اب کے حالات و اثر ہوتا ہے کہ ہم سے اب کوئی انقلاب ہونے والا نہیں ہے. ان نسلوں کی کوئی تربیت کر دے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ کچھ انقلاب آئے گا. کریں گے تربیت ان کی، نظر کریں گے ان پر، توجہ ڈالیں گے، قرآن پڑھائیں گے ان کو. بولو کون کون پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. مدرسے میں داخل کریں گے، مکتب میں داخل کریں گے. اللہ کی معرفت، نبی کے عشق کا پیالہ ہم اپنے گھروں کے اندر پلانا پڑے گا. اپنے گھروں کے اندر پلانا پڑے گا، ہمارے اپنے گھروں کے اندر پلانا پڑے گا. بات گہری بول رہا تھا کیا؟ فرشتے جو ہوتے نہیں، فرشتے جو ہوتے نہیں، میاں بیوی کی محبت کا نتیجہ نہیں ہوتے. ابھی بھی نہیں سمجھے بچے، تم لگا سمجھ گئے؟ ارے نہیں سمجھے کیا بابا؟ سمجھے نہیں؟ بچے بھی سمجھ گئے. یہ تو بہت ہوشیار بچے. ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، آتا ہے اماں پوچھی کرتے بیٹے پڑھا امی؟ بولو بیٹے ٹیپو سلطان کون؟ معلوم نہیں. امی بولی کہتے پڑھائی پر دھیان دیو بیٹے. اچھا. ایک آدھے گھنٹے کے بعد بچہ گھر کو آیا، آپ کو پوچھا کرتے امی بولو بیٹے پروین آنٹی کو؟ معلوم نہیں بیٹے. بچہ امی کو بولا کہ پاپا پر دھیان دو. ایک زمانہ ماں باپ بچوں کو نوٹ کرتے تھے قبلہ، اب بچے ماں باپ کو نوٹ کر رہے ہیں.
عمر بتا رہا ہوں، عمر جبرائیل کی عمر بتا رہا ہوں، فرشتوں کی عمر بتا رہا ہوں، اسرافیل کی عمر بتا رہا ہوں، میکائیل کی عمر بتا رہا ہوں، اسرائیل کی عمر بتا رہا ہوں۔ اسرافیل وہ فرشتے ہیں جو کسی نبی کے پاس نہیں ہے تو میرے نبی کے پاس آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ تمہاری پیدائش کا واقعہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باادب عرض کیا، یا رسول اللہ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے نیچے کی نہر نور کی اس سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا، جہاں پیدا کیا وہاں میں کھڑا رہ گیا، یہاں تک کہ 10,000 سال گزر گئے۔ یہ 1000 سال بولے تو ہمارے زمانے کے سالہ کا حساب نہیں، وہ نوری سال ہے، وہ نوری سال وہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ علماء بولیں گے نہیں آیا تو وہ نوری سال کا حساب بتا تو اسے سمجھانے کم سے کم 15-20 منٹ ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں میرے رب نے مجھے پیدا کیا وہاں میں کھڑا رہا، 10,000 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، کس لیے بنایا گیا ہوں۔ 10,000 سال کے بعد اللہ نے مجھے پکار کر کہا، اے جبرائیل، اے اللہ کے رسول، تب مجھے پتا چلا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ میں جواب میں لبیک یا اللہ، لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہا۔ تلبیہ میں 10,000 سال گزر گئے۔ مزہت المدعلے سے طاقت دیکھیں کتنے سال ہوئے؟ 20,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ او جبرائیل، ہماری تحمید بیان کرو، تو میں نے الحمدللہ کہنے لگا۔ خالی تحمید پر 10,000 سال گزر گئے۔ 30,000 سال کے بعد اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے جبرائیل، ہماری تقدیس بیان کرو۔ میں سبحان اللہ کہتا رہا، 10,000 سال گزر گئے۔ 40,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، اے جبرائیل، ہماری تکبیر بیان کرو۔ میں اللہ اکبر پڑھنے لگا، 10,000 سال گزر گئے۔ ٹوٹل 50,000 سال ہو گئے۔ بعد 50,000 سال کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا، اے جبرائیل، ہماری توحید بیان کرو۔ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 10,000 سال پڑھنے لگا، ٹوٹل 60,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا، اے جبرائیل، اب نگاہ اٹھا کر عرش کو دیکھو۔ 60,000 سال کے بعد جبرائیل اپنی نگاہوں کو اٹھا کر عرش پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا الہ العالمین، یہ تو آپ کا نام ہے، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔
یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا، نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے۔ بیاتی ڈاؤن ہوگی ہے پوری، نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے۔ یہ ڈر کو بولا، نہ آجا فلک پر چمکتے ستارے، نہ گلشن کے رنگی نظارے، نہ مسجد نہ مسجد کے اونچے مینارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہم تم بھی ہوتے نہ یہ بات ہوتی۔ آقا ہی نہ ہوتے تو آقا کا ذکر کہاں ہوتا، نہ ہم تم بھی ہوتے نہ یہ بات ہوتی۔ یہ شعر پر خوش ہو جانا، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی۔ میں کئی کو محسوس ہوا تھا، ہمارا آنا جانا بھی صدقہ ہے رسول اللہ کا، ہمارا آنا جانا بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا ہو رہا ہے بیٹے؟ نہ ہم تم بھی ہوتے، ادھر ادھر ادھر، یہ مسلمان کی مصیبت، زبردست بیان چلنے کو نہیں آتا۔ بلی گئی مولوی صاحب کو چھوڑ کو بلی گئی، توجہ ہٹانا یہ بات، طوفان بھی آ گیا، زلزلے آئے تو بھی ہماری توجہ کو دیکھ کر رک جانا، ویسی توجہ پیدا کرو۔ نہ ہم تم بھی ہوتے نہ یہ بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر دن رات ہوتی۔ یہاں عقیدہ بتاتا ہوں، سنو، جس سے جیسی جتنی محبت کرنا اس سے ویسی اتنی محبت کرو، محبت کو آگے پیچھے کریں گے زندگی کے رشتے جیسے برباد ہوتے ہیں تو ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اولیاء سے محبت کرو محبت کی حد تک، انبیاء سے محبت کرو حد کے اندر، میرے نبی سے محبت کرو، جان قربان کرو، مال قربان کرو، لیکن حد۔ اولیاء کی محبت میں اولیاء کو انبیاء نہ بناؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اولیاء کی محبت میں اولیاء کو انبیاء نہ بناؤ، انبیاء کی محبت میں انبیاء کو خدا نہ بناؤ۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، انبیاء انبیاء ہے، صحابہ صحابہ ہے، ائمہ ائمہ ہے، غوث غوث ہے، خطب ہے،
ابدال ہے، ولی ہے، سب سے محبت کرو، کسی سے دشمنی نہیں، سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، سب پر جان قربان کرنا ہے تو کر دو، مال کا کیا حساب ہے، لیکن محبت کو خلط ملط مت کرو۔ آج محبت میں یہ بھی غلطی ہو رہی ہے، یہ بھی غلطی ہو رہی ہے۔ مثال دوں تو پیارے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بیوی محبت کی الگ تصویر ہے، ماں محبت کی الگ تصویر ہے، ماں کی محبت ماں کے ساتھ الگ، بیوی کی محبت بیوی کے ساتھ الگ ہے۔ ایک نہیں، پانچ علماء و مفتیان بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، ماں کو بیوی بنایا، بیوی کو ماں بنایا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، خود کا نگاہ بھی جاتا ہے، باپ کا نگاہ بھی جاتا ہے۔ ماں کو بیوی بنایا یا بیوی کو ماں بنایا، اگر کہہ دیا کہ بیوی کو تم میری ماں ہے، ختم۔ اگر ماں کو کہہ دیا کہ تم میری بیوی ہے تو ختم۔ صاف لکھا ہے، مسائل کی کتاب میں زہار کا ایک سبق ہے، میں لفظ بتا رہا ہوں، کھول کر بیان کرنا مجھے ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ سبق بتاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ سبق توحید کی حفاظت کا سبق ہے۔ اللہ رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارے نکاح کے بیچ میں الفاظ بدلتے ہیں، نکاح میں فرق آتا ہے، ایمان کے ماحول میں اگر الفاظ بدلے کیا ایمان میں فرق نہیں آئے گا؟ تو پھر مجھے کہنے دو، سب سے محبت کرو، محبت کی ایک حد ہے، کسی کو کسی بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے اللہ نے کس کو کیا بنانا سب بنا دیا ہے۔ شیر کے اندر کا احتیاط دیکھو کیا ہے، شیر کے اندر کا احتیاط دیکھو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، نہ ہم تم بھی ہوتے نئے بات ہوتی، نہ تم سے ہماری ملاقات ہوتی، نہ شمس و قمر دن رات ہوتی، بس اللہ ہی اللہ کی ایک ذات ہوتی۔ آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بالکل صحیح۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آقا نہ ہوتے تو خدا بھی نہ ہوتا؟ نہیں ہے۔ اللہ تھے ہمیشہ سے، اللہ رہے گے ہمیشہ۔ اللہ اکبر۔ غرض حضرت جبرائیل نے پوچھا، اے اللہ، یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ مجھے معلوم اور اشارے مل رہے ہیں، وقت کافی ہوتا رہا ہے اور قانون توڑنا ہم کو آتا نہیں ہے، قانون کی رکشا و سیوا کرنا آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس وقت گانے بجانے کی محفلوں پر کوئی قانون نہیں ہے، یہ محبت بھرے ماحول پر قانون تو حکومتوں کا سیوا ہے۔ ہمیں قانون توڑنا نہیں، زندگی سلامت انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے، بولتے سنتے سناتے رہیں گے۔ میں کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچا پورا عنوان بالترتیب مجھے یاد ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، اللہ یہ آپ کے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اگر یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ پڑھ درود اس پر، پڑھ درود کس پر؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت سے درود پڑھ رہا ہوں جس وقت میں آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ 10,000 سال یا رسول اللہ میں نے آپ پر درود پڑھا۔ ٹوٹل کتنے سال ہوئے؟ 70,000 سال ہو گئے۔ تب اللہ نے مجھ سے پوچھا
جبرائیل مانگ کیا مانگنا ہے؟ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ اللہ جب ان کو آپ نبی بنا کر دنیا میں بھیجیں گے ان کے پاس مجھے بھیج، ان کو رسول بنا کر آپ جب بھیجیں گے ان کے پاس مجھے بھیج۔ میری محبت کو اللہ نے ایسے قبول کیا، ایسے قبول کیا کہ کسی نبی کے پاس 1 2 3 4 5 6 مرتبہ آیا، یا رسول اللہ وہ دعا، وہ درود، وہ محبت اللہ نے قبول کیا کہ مجھے آپ کے پاس اب تک آنے کا موقع مل رہا ہے، آپ جب تک رہیں گے تب تک آتا رہوں گا۔ چنانچہ خصائص میں لکھا ہے جبرائیل حضور کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آئے، 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ دوستو آخری جملہ تقریر جہاں ہے وہیں کٹ کر کے کہتا ہوں کہ قربان ہو جاؤ ہمارے نبی کو، آقا کی باتوں میں آپ لوگ۔ ہمارا باپ ذرا پاورفل ہے تو ہمارا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ انکل کا۔ ہمارا باپ ذرا پاورفل ہو تو ہمارا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے۔ دوستو ہمارے سینے کی حد کی کیا کہنا، ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات پیدا کیا۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے۔ آنا جانا جب زیادہ ہو جاتا ہے بے تکلفی آ جاتی نہیں آتی۔ آدمی پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا، کیا محبت، سما آیا تو 20% محبت لیس۔ ارے کل آئی تھی حضرت میں، اور ایک مرتبہ 20%، اور ایک مرتبہ 20%، جاتے جاتے کہاں مولانا کتنی کر لی گر لے کیا؟ آنے جانے سے بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ مولانا کیا کہوں میرے نبی کی عظمت کا، 24 مرتبہ آئے، 24,000 مرتبہ آئے، ڈرتے ہوئے آئے، جب بھی آئے اجازت لے کر آئے، اجازت ملی تو سلام کر کے آئے، اور 24,000 مرتبہ آئے تو پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر مرتبہ آیا تو محبت میں نہ کمی آئی، دیدار کے شوق میں نہ کمی آئی، جب بھی آیا تو آپ کو دیکھنے کی حسرت بڑھتی ہی رہی مجھے۔ ہمارے نبی وہ نبی ہے، اس اماں کا فون، پھر اور درود پاک اور زبان، یہ تمام باتیں باقی رہ گئی۔ ارادہ تھا کہ وہاں تک پہنچ کر میں آپ تک سیرت کی اور گوشے بیان کروں، لیکن 1.5 گھنٹے تقریباً بات ہو گئی ہے۔ اب قانون بھی ہے، ہم لوگوں کو لحاظ کرنا ہے۔ حضور کی ایک سنت پر عمل کرو، سنت میں آپ چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رسول کا دامن تھام لو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رسول کا دامن تھام لو۔ کوئی کام اب دنیا میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ دنیا میں کام آتے تھے تھوڑا بہت، اب دنیا میں کوئی بھی کام نہیں آ رہے ہیں۔ آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ دنیا میں بھی آج ہم کو صدقہ مل رہا ہے ہمارے نبی کا، آخرت میں کام آئیں گے بھی تو ہمارا نبی ہی ہم کو کام آئے گا۔ اسے یہاں چھوڑ دیں گے تو ہم کو وہاں وہ ہم کو پکڑے گا نہیں، یہاں ہم ان کو تھام کر رکھنا ہے، حشر کے میدان میں وہ ہم کو سنبھال کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔